शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर को काबू में करें, बीवी रात को ये तस्बीह पढ़ ले, इंशाअल्लाह सख्त से सख्त शोहर बीवी की हर बात मानेगा। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है शोहर बीवी की हर बात माने। रात को बीवी एक आसान सी तस्बीह पढ़कर सो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द शोहर बीवी की बातें मानने लग जाएगा। इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और शोहर जो है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी छोड़ देगा। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में अगर हम देखें तो मियां बीवी के झगड़े और जो तलाक की शरह है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। वो शोहर और बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं वो रोजमर्रा का मामूल बन गया है। और देखने में और खबरों में तो यहाँ तक भी आता है कि माँ बाप के झगड़ों की वजह से जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या वो जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ खबरें तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के झगड़ों से, लड़ाई झगड़ों से तंग आके वो खुदकशी तक की कोशिश करते हैं। तो मसला क्या है, आजकल के दौर में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों ज्यादा बढ़ गए हैं? तो अगर देखा जाए तो इसकी असल वजह जो है मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों की, वो तो है दीन से दूरी। आजकल के दौर में हम सुन्नतों पे अमल करना हम छोड़ चुके हैं, दीन से हमारी दूरी बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसी वजूहात और उनकी बुनियाद पे मियाँ बीवी के झगड़ों में भी इजाफा हो रहा है। अब हम जैसे कि हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसला, हर परेशानी का हल दे दिया है, तो इस मसले और परेशानी का हल भी कुरान पाक में मौजूद है। तो इस वीडियो में हम आपको जो वजीफा बताएंगे वो बुनियादी तौर पर इसी चीज के लिए है कि मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, उनकी लड़ाई झगड़ों में कमी आएगी। और अगर कुछ इस तरह का मसला या परेशानी है कि शोहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखता है या वो अपने घर पे अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी औरतों में उसको पसंदीदगी ज्यादा होती है और वो घर पे टाइम कम देता है, तो ऐसे सब मसले और परेशानी का हल वो इस आसान से अमल और वजीफे के जरिए हो जाएगा जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। सूरत अल रूम नंबर 30 की आयत नंबर 21 में इरशाद रब्बानी है और उसकी कुदरत की एक निशानी ये है कि उसने पैदा फरमाई तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां ताकि तुम सुकून हासिल करो उनसे, और पैदा फरमा दिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत के जज्बात। बेशक उसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनगिनत निशानियों में से एक निशानी है जिसको उसने किसी मिट्टी से नहीं, खुद मर्द के जिस्म से बनाया ताकि ये उसकी खिदमत गुजार बनकर नहीं बल्कि उनकी रफीके हयात बनकर साथ साथ जिंदगी के दिन गुजारे। औरत इसलिए पैदा की गई ताकि मर्द को उससे सुकून और राहत मिले। जिंदगी का यही वो लाइक एहसास सरमाया है जो मर्द को औरत की आगोश में मिल सकता है। बीवी की आगोश वो शबिस्तान है जहाँ माश की फिक्र में सरगिर्दा जान तोड़ मेहनत पर दिन भर की जान गुसल मेहनत के बाद शोहर सुख चैन की घड़ियां गुजारता है और फिर से ताजा दम हो जाता है। शोहर की तमाम तर ख्वाहिश ये होती है कि जिंदगी की ये हम सफर जब भी उसे मिले उसका चेहरा तरोताजा गुलाब के फूल की तरह शगुफ्ता और हशाश बशाश हो, उसके कान गोश बर आवाज हो, दिल मोहब्बत से सरशार हो, बात करे तो शीरीनी से गोया इस तरह हम कलाम हो जिससे तमाम गम गलत हो और सारी थकन जाती रहे। मालूम हुआ कि बीवी राहत और सुकून का गहवारा है जहाँ उसके शोहर को सुकून नसीब होता है। उसकी हमदर्दी और पाकीज़ा मोहब्बत की छांव में शोहर को कल्बी तस्कीन मिलती है। वो हरामकारी से बचता है। जाहिर है मर्द और औरत की आफरीश और उनमें मोहब्बत और रहमत, ये ताल्लुकात अल्लाह ताला की किबरियाई की ये सिर्फ एक दलील नहीं बल्कि उसमें बेशुमार दलीलें दी गई हैं। जितना कोई सोचेगा उतना ही उसे मार्फत नसीब होती जाएगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में एक दूसरे के लाजिम और मलजूम हैं, बल्कि बीवी की जिम्मेदारियां मियाँ की निस्बत कहीं ज्यादा है। अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो उनके साथ साथ बीवी में बहुत सी खूबियां भी हैं जो शोहर को बहुत भाती हैं और जिनसे शोहर को कल्बी सुकून और इत्मीनान मुयस्सर होता है। इसलिए बीवी के पहलू की कमजोरी को सामने रखकर उसको मतऊन नहीं करना चाहिए। तजर्बात से साबित है कि औरतें अमूमन जफाकश, कनात पसंद, शोहर पर जान छिड़कने वाली, बच्चों की परवरिश पर निसार, घरेलू मामलात की बेहतरीन मुंतजिम और वफादार, इखलास की पेकर होती हैं। कहा जा सकता है कि कमजोरी से ज्यादा पहलू खैर और भलाई बीवी में पाए जाते हैं। बीवी की मेहनत और जफाकशी का अंदाजा उस वक्त होता है जब गर्दिश अय्याम की वजह से मसाइब आलाम का हुजूम होता है, उसका शोहर किसी वजह से मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। जरा हमल और वज़ा हमल की शदीद तकलीफ पर नजर करो और देखो कि बीवी पर दर्द ज़ा की वजह से कितना भारी वक्त होता है, मगर उसके तमाम दुख और दर्द को
بڑے حوصلے سے برداشت کرتی ہے، تب کہیں جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر 30 ماہ اسے اپنا دودھ پلاتی ہے اور بچے کی بے پناہ محبت اور خلوص سے پرورش کرتی ہے۔ بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، اشوا اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خامن کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے پیا کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں ناز و نعمت، پیار و محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر بات کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خامن کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازواجی زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں کسی طرح کے اختلافات پیدا ہو جائیں تو شوہر کو مایوس اور جذبات نہیں ہونا چاہیے، علیحدگی کا بھی دل میں خیال نہیں لانا چاہیے، بلکہ صبر اور حوصلہ کے ساتھ دانائی اور پوشمندی سے اختلافات دور کر لینے چاہیے۔ جو کام پیار اور محبت سے کیے جائیں اسی میں انجام بہتر ہوگا۔ اگر شوہر یا اس کے والدین وغیرہ کی طرف سے زیادتی ہو تو معذرت کر لینی چاہیے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے کہ انسان احسان کا اسیر ہوتا ہے۔ اس زمن میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ نور نمبر 24 آیت نمبر 51 کا ترجمہ دیکھیں۔ بلا شبہ ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے میاں بیوی کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ارشاد ربانی کو قبول کرنا ہی وہ تیر بہدف علاج اور منفرد تدبیر ہے جس کے سہارے ازواجی زندگی استوار اور برقرار رہ سکتی ہے، نیز اس کے اندر خود ان کا اور ان کی اولاد اور دیگر سب متعلقین کا مفاد مضمر ہے۔ مزید برآں کسی خلفشار اور انتشار کے بغیر یہ طریقہ درگزر تمام مشکلات کا مداوع بنتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت مجرم اپنے گناہ اور قصور کا اعتراف کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی اصلاح کر لیتا ہے، نفسانی خواہشات ذاتی مفاد کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 4 آیت نمبر 59 کا ترجمہ۔ پھر اگر کسی معاملے میں میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ سرکشی اور نافرمانی کے موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرے، اپنی انانیت اور ضد کو چھوڑ کر صلح و صفائی کی طرف آمادہ ہوں، اپنی اغراض اور ضرورتوں کو اپنی اولاد پر قربان کر دیں، اس لیے کہ اولاد بیچاری کا کیا قصور، آخر انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میاں بیوی اپنی عداوت کی سزا انہیں دیں، معصوم بچوں کو صدمات سے دوچار کریں اور ان کا مستقبل برباد کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی خاندان کو اجاڑ کے اس کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر شیطان جتنا خوش ہوتا ہے کسی دوسرے جرم پر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان کی تابعداری سے بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ الغرض میاں بیوی کا یہ شعار ہونا چاہیے جو ارشاد نبی کے مطابق ہو، یعنی ایک مومن شوہر اپنی بیوی سے بغض، عداوت اور نفرت نہ رکھے، کیونکہ بیوی کی اگر ایک عادت اسے ناپسند ہوتی ہے تو کسی دوسری عادت سے اسے خوشی بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص میں یہ سورۃ انتہائی مؤثر، انتہائی مفید اور بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے ایک ہونے کا اور اپنے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورت بہت چھوٹی سی مختصر سی ہے لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل سورت ہے۔ اس سورت کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن ہے، کوئی زندگی میں پریشانی ہے، مال و دولت کو لے کے آپ کوئی مسئلے کا شکار ہیں تو ہر عمل میں یہ سورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس بارے میں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے اسی سورت کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ بیوی کرے گی۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات نہیں مانتا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بات بات میں غصہ کرتا ہے، یا وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ اس کو دوسری عورتوں میں دلچسپی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی اگر مسئلہ یا پریشانی ہے تو یہ جو عمل ہے وہ بیوی اس لیے کرے گی کہ وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت بڑھے اور گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں اور اگر گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے تاکہ زندگی جو ہے وہ سکون سے اور اچھے طریقے سے بسر ہو سکے۔ تو عمل یہ ہے 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور شروع میں اور آخر میں اول اور آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو نماز والا درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ اخلاص اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. تو یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے لگاتار 7 دن تک. 7 دن آپ لگاتار یہ عمل کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت جلد 8ویں دن 9ویں دن جو ہے آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا کہ آپ کا شوہر وہ آپ سے بہتر طریقے سے اس کا رویہ بہتر ہوتا جائے گا, بات اچھے طریقے سے کرے گا اور دوسری عورتوں میں سے اس کی دلچسپی ختم ہوتی جائے گی. تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ دن میں کوئی بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عمل کریں رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت آپ اس عمل کو کریں. تو یہ عمل آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو بابوضو حالت میں آپ نے کرنا ہے, بابوضو حالت میں پاک صاف جگہ پہ آپ اس عمل کو کریں. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک نیت جو ہے وہ لازمی رکھنی ہے. اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک نیت بنا لیں گے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں. تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ جو آپ کے شوہر ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادہ پیار سے محبت سے پیش آئیں, دوسری عورتوں کی طرف دلچسپی لینا چھوڑ دیں اور آپ کے شوہر کے درمیان پیار محبت بڑھے. اس نیت کو ذہن میں رکھ کر عمل کو شروع کریں اور 7 دن تک لگاتار اس عمل کو کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ نظر آئے گا. اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, گھر والوں کی زیادہ قدر کرتا ہے, آپ کی کم کرتا ہے, تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے. اس عمل کو کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا, آپ کی بات مانے گا, جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے, جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گی وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا, آپ سے محبت کرے گا, آپ کی بات مانے گا, جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا, مرید ہو جائے گا. آپ اس عمل کو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو, یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے, جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے. المختصر یہ ہے آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو. وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے, توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو, کوئی تسبیح کرتے ہو, کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. آپ نے وہم میں نہیں پڑ جانا کہ اس عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے, کیونکہ اس میں اعوذ باللہ, درود پاک اور قرآن پاک ہوتا ہے. اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. ناظرین, انسان جب بے رحم بن جاتا ہے تو جانور اور درندوں سے زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے. ایسے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور ان پڑھ بھی, جن کے دل پتھر ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان پر رحم نہ کھایا جائے. عام زندگی میں تقریباً ہر کسی کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, کسی کو کاروبار کے سلسلے میں, کسی کو نوکری کے دوران, کسی کو رشتوں کے حصول اور معاملات محبت میں, کسی کو ماں باپ سے جائز بات منوانے کے لیے بھی ایسے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. ان حالات میں اس اسم کا ذکر کرنے والا عافیت میں رہتا ہے اور کوئی اس کو یا اس کی بات کو بری طرح رد نہیں کرتا, بلکہ اس کی بات مان بھی لیتا ہے. ناظرین, رشتے اور رویے معاشرتی زندگی کا حسن ہیں اور انسان پوری طرح سے ان سے جڑا ہوا ہے. کچھ رشتے قدرتی ہوتے ہیں جیسے ماں باپ, بھائی بہن, دادا دادی, نانا نانی وغیرہ, اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے جیسے عزیز و اقارب, دوست احباب, آفیسر, افسر ماتحت اور ہمسائے وغیرہ. ان رشتوں کو دوام بخشنے کی بنیادی کنجی رویے ہوتے ہیں. اردو لغت کے مطابق رویے کے لغوی معنی ہے برتاؤ یا سلوک ہے. روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے رشتے کے مطابق رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. معاملات زندگی میں رویوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ رویہ ہی ہے جو ہمارے رشتوں کو مضبوطی بھی عطا کرتا ہے اور ان میں دراڑیں بھی ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں خنجر کا گھاؤ تو بھر سکتا ہے مگر لفظوں اور رویوں کے گھاؤ نہیں بھرتے. زیست کی تمام تر رونائیاں یا پیچیدگیاں رویوں ہی کی مرہون منت ہیں. دل فریب مسکراہٹ کامیابی کی سیڑھی کا پہلا پائیدان کہلاتی ہے. انسان اپنی گفتگو میں مسکراہٹ کا عنصر شامل کر کے سامنے والے کا دل جیت لیتا ہے, لیکن اگر چہرے پر کرختگی ہو تو سامنے والا اپنے دل کی بات آپ سے نہیں کہہ پاتا.
گھر میں آئے ہوئے مہمان کے سامنے آپ لاکھ انواع و اقسام کے کھانے سجا دیں، لیکن پیش کرتے وقت اگر میزبان کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے اکتاہٹ اور ماتھے پر شکن، تو سب کا دھرا بے سود ہو کر رہ جاتا ہے، اور بعض حالات میں تو رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کا معجب بھی بن جاتا ہے۔ خوبصورت الفاظ اور مسکراتا چہرہ میزبانی کا اضافی وصف ہے۔ سرکاری دفاتر میں ہم نے دیکھا ہے کہ افسر اور ماتحت کے درمیان ان کے محکمانہ رشتے سے کہیں بڑا رشتہ استوار ہو جاتا ہے اگر دونوں کے رویے خوش دلی پر مبنی ہوں، بلکہ دفتر کی فضا اور زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے اور استعداد کار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر معاملات میں تسلیم باہمی کا عنصر شامل ہو جائے۔ ماتحت اپنے افسر کی بروقت حکم بجا آوری کو اپنا نصب العین سمجھے اور خلوص دل سے اس کی عزت اور احترام کرے، اسی طرح افسر بھی اپنے ماتحت کے ساتھ شفقت کا برتاؤ رکھے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے اور اسے پورا اعتماد دے، تو یہ رشتہ اور رویہ کسی بھی دفتر کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی قوم کی ذہنی آسودگی کا اندازہ اس کی ٹریفک کے بہاؤ اور نظام سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہماری بدنصیبی سے سڑکوں پر لائق تحسین رویے کا شدید فقدان ہے۔ دو اجنبیوں کے درمیان اگر غلطی سے بھی ٹکر ہو جائے تو بات تو تکرار سے ہوتی ہوئی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے اور سڑک پر ٹریفک کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ یہ رویہ قطعی طور پر قابل فخر نہیں ہے اور قوم کی ذہنی پستی اور ناہمواری کا پتہ دیتا ہے، جس سے بھائی چارے کے رشتے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مریض کو چیک کرتے وقت ڈاکٹر اگر مریض کا نام ہی لے دے یا مرض کی علامات پوچھنے سے پہلے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا احوال پوچھ لے تو ڈاکٹر کے اس رویے سے مریض کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پیار بھری مسکان چہرے پر سجا کر ترسیل علم کرنے والے اساتذہ طلباء و طالبات میں زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، جس سے استاد اور شاگرد کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی رویہ کسی کاروبار کی ترقی یا تنزلی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ ایسے سیلز مین زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو خریدار کے ساتھ احترام کا رویہ رکھتے ہیں اور دھیمے لہجے میں اپنے مال کو کوائف بیان کر کے خریدار کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی رویہ ہی گھروں میں سکون یا بے سکونی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خونی رشتوں کے ساتھ جب قانونی رشتے زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو رویوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ساس بہو، نند اور دیور بھابھی کے رویوں میں اگر باہمی احترام کی خوشبو شامل ہو جائے تو گھر کا ماحول جنت نشاں بن جاتا ہے، اور انہی رشتوں کے درمیان اگر بیگانگی اور ترشی آ جائے تو گھر جہنم میں عرضی کی مثال کہلانے لگتا ہے اور انسان کا دل اپنے ہی گھر میں اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کو جاتا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو اپنے گھر جانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب گھر کے سبھی باسی اپنے رویوں میں پیار اور محبت کی چاشنی شامل رکھیں۔ عام مقولہ ہے کہ جہاں زیادہ برتن ہو کھڑک ہی جاتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، لیکن گھر کے لوگ اپنے رویوں سے گھر کا سکون قائم رکھ سکتے ہیں۔ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مگر غلطی کا تسلسل اور رویے میں ندامت کا فقدان ناقابل معافی ہوتا ہے اور زندگی کی رعنائیوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کے بٹن پہ لازمی کلک کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس عمل سے متعلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جلد سے جلد اس کا ریپلے کر کے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔